یہ सनम जावेद खान की गिरफ्तारी के मनाजिर हैं। 18वीं मरतबा उन्हें गिरफ्तार किया गया है। FIA के जिस केस में उन्हें डिस्चार्ज किया गया था, अब उस केस के अंदर FIA अपील में चली गई है और उस फैसले को चैलेंज कर दिया है। इसके अलावा आशूरा से सिर्फ एक दिन पहले एक ऐसे वाक़े का होना, आशूरा से सिर्फ एक दिन पहले अरबाब अख्तियार के कानों पर जूं तक ना रेंगना कि ये किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, ये कितना बड़ा इररिपेयरेबल लॉस है जिसका नुकसान शायद सदियों तक भुगता जाता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। एक अदद निहत्ती लड़की, उसकी मुस्कुराहट किसी की समझ में नहीं आ रही है, वो उनके ऊपर तीर और तलवार बनकर बरस रही है। एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, तीन मरतबा नहीं, 10 मरतबा नहीं, दर्जन मरतबा नहीं, 17 मरतबा नहीं, 18वीं मरतबा सनम जावेद खान को गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता रोज अदालत में FIA ने केस डाला हुआ था, अदालत ने उनको रिहा कर दिया। उसके बाद ड्रामाई अंदाज में, जिस अंदाज से मियां अली अशफाक के दफ्तर के बाहर से पुलिस की एक भारी नफरी पहुंचकर उसे गिरफ्तार करने आई, तो खुद मियां अली अशफाक और बाकी सहाफ़ी हज़रात सनम जावेद को बाहर लेकर आ गए और वॉलंटरली गिरफ्तारी दे दी। फिर रात गए तक जो कुछ होता रहा वो रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। फिर इस्लामाबाद में किसी तो और MPO के तहत उनको नहीं रखा जा सकता, 16 MPO के तहत, फिर भी आज उनको पेश किया गया और कहा बलूचिस्तान पुलिस उनको लेने आई है, राहदारी रिमांड चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया, वहां पर क्या हो गया, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स शेयर करूंगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैटर है, इसको आपने बड़ी बारीकी से गौर से देखना है। शुरू में आपने एक छोटी सी वीडियो भी मुलाजा कर ली है। फिर इस्लामाबाद की हवाओं में एक और नई बाज़गश्त चल रही है इस वक्त कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई बड़ा मुश्किल वक्त आने जा रहा है। उसके ऊपर आज पहली दफ़ा काफ़ी अरसे के बाद मैं अपना एनालिसिस रखूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स हैं और कुछ वायरल बयानात हैं, एक अदद बोलती तस्वीर भी है। आज बोलती तस्वीर बिल्कुल आखिर में दिखाऊंगा, आपने कमेंट ज़रूर करना है उसके ऊपर। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबाइएगा। डंडे का दौर है, कुछ भी चल सकता है अभी मुल्क है अपना, ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। सब्सक्राइब किया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लें। ऑल वीडियो का चेक मार्क उसको ऑन कर दीजिएगा। कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं ताकि जिस तरह के चैलेंजेस हमें दरपेश हैं उनसे निपटा जा सके, फायरवॉल का मुबैना इशू ब्रेक हो सके और आप हमारे दरमियान जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो इंटैक्ट रहे। इसमें आप किसी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं, लेकिन मज़ीद कीजिए, आपसे मेरी दस्त बदस्ता गुजारिश है। टॉप स्टोरी, सनम जावेद खान, एक ऐसी लड़की जिसकी मुस्कुराहट इस वक्त अरबाब अख्तियार और ऐवान में बैठे हुए हुक्मरानों के ऊपर बिजली बनकर गिरती है। वो जब भी पेशी पर आती है मुस्कुरा रही होती है, वो जब भी पेशी पर आती है वो बार बार इमरान खान का नाम लेती है, वो जब भी पेशी पर आती है वो कहती है कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। और फिर कल हमें लगा कि शायद ऐवान अदल के अंदर ये भौचाल आ चुका है कि आशूरे से पहले एक खातून को, एक लड़की को अपने बच्चों से मिलने दिया जाए, जो कि बीवी भी है, किसी की बेटी भी है, वालदा भी है, किसी की बहन भी है, किसी की बहू भी है। तो ये सारे मामलात दरपेश थे। और फिर कल एक अच्छी खबर शाम को सुनने को मिली कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया FIA के अचानक खुलने वाले उस केस से और उनकी रिहाई हो गई। वीडियोस वायरल हुई, ट्वीट्स वायरल हुए, हम सब ये कर रहे थे। अभी ये चल ही रहा था कि ऐन उससे कुछ देर बाद एक और वीडियो सरफेस हुई जिसमें देखने को मिला कि मियां अली अशफाक और बाकी उनके जो वकला बरादरी है, कुछ ख्वातीन भी थीं, वो सनम जावेद को लेकर बाहर निकलते हैं और पुलिस के हवाले कर रहे हैं। वो वीडियो सरफेस इसलिए हुई क्योंकि घेराव इतना बड़ा कर लिया गया था जैसे कोई बहुत बड़ी टेररिस्ट अंदर बैठी हुई है। तो उनकी एक मरतबा फिर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी अमल में आई। शो नहीं किया गया, वारंट नहीं दिखाया गया, लेकिन सनम जावेद खान को ले जाया गया। फिर उसके बाद शाम को मुतादिक ट्वीट्स होते हैं, जैसे एहतशाम अली अब्बासी ट्वीट करते हैं कि
افسوس کی بات یہ ہے کہ انہیں خواتین کے تھانے میں نہیں بلکہ مردوں کے تھانے میں رکھا گیا ہے. رات 10 بجے تک یہ چیز چلتی رہی. پھر صنم جاوید کی جو بہن ہے فلک جاوید وہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ صنم جاوید خان کو 16 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے نقص امن کی وجہ سے. اب آپ عقل کو آپ سلوٹ پیش کریں کہ ایک لاہور کی لڑکی ہے, لاہور کی رہائشی ہے, اسلام آباد میں گرفتار تھی, اسلام آباد کے ایک کیس میں مطلوب تھی, پھر عدالت نے اس کو ڈسچارج کیا, تو وہ اسلام آباد کے اندر نقص امن کرنا چاہتی ہے, اس لیے اس کو 16 MPO کے تحت رکھ دیا جائے. اب آپ اندازہ کیجئے. پھر وہ 16 MPO کے تحت گرفتاری بنتی نہیں تھی, آج ہوا کہ ان کی اس گرفتاری کو چیلنج کر دیا گیا, تو پھر اچانک سے پتا چلا کہ ان کو بلوچستان کی پولیس گرفتار کرنے آ گئی ہے کسی اور کیس کے اندر اور راہداری ریمانڈ چاہ رہی ہے. پھر کیا ہوا اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ہوا یہ کہ اسلام آباد میں ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا تھا. اسلام آباد پولیس نے صنم جاوید کو بلوچستان پولیس کے حوالے تو کر دیا. تھوڑی دیر میں صنم جاوید کو G11 کچہری میں بھی پیش کیا گیا, جہاں سے بلوچستان پولیس صنم جاوید کا راہداری ریمانڈ لینا چاہ رہی تھی. اور امید یہی ہے کیونکہ جو آپ کا ٹرینڈ ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ صنم جاوید خان کو راہداری ریمانڈ کے بعد بلوچستان منتقل کر دیا جائے گا. اچھا, اسی دوران صنم جاوید کے والد نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی جو درخواست تھی اس کو نمبر لگانے کی کوشش کی گئی, لیکن وہاں پر اور مسائل آڑے آئے, اور وہ مسائل کیا تھے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. کیونکہ صنم جاوید کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب موجود نہیں ہیں, اور جب چھٹی پر ہیں تو اس کیس کا نمبر نہیں لگ سکتا. یہ ہمارے دوست صدیق جان, انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے, وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ صنم جاوید کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا, چیف جسٹس عامر فاروق چھٹی پر ہیں. اس کے باوجود انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی کو کوئی بھی کیس سیم ڈے لگانے کا اختیار نہیں دیا. ابھی تک چیف جسٹس عامر فاروق نے صنم جاوید کا کیس سماعت کے لیے آج مقرر نہیں کیا. تو موسٹ پروبیبلی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو راہداری ریمانڈ ہے وہ دے دیا جائے, اور راہداری ریمانڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ اس صوبے کی پولیس کو پورا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ لے جائے اس کو. تو راہداری ریمانڈ جو ہوتا ہے وہ 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے, 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے, بائی ایئر بھی ہو سکتا ہے, بائی روڈ ان کو یہاں سے ٹریول کرایا جائے بلوچستان. سوال سسٹم کے اوپر ہے, میرا بڑا جائز سوال ہے. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عاشورے کا صرف 1 روز رہ گیا عاشورے میں, اور ایک ایسی لڑکی, ایک نہتی ان آرمڈ لڑکی جس کے آرگومنٹ سے شاید کسی کو اختلاف یا اعتراض ہو سکتا ہے, اختلاف کی حد تک اختلاف ہو سکتا ہے, اعتراض بھی ہو سکتا ہے, سمجھایا بھی جا سکتا ہے. وہ لڑکی جب بھی باہر نکلتی ہے اس کی مسکراہٹ بہت سارے لوگوں کو کل کر رہی ہوتی ہے. اس کی مسکراہٹ اس کی گرفتاری کا سبب بنتی ہے اور اس کی گرفتاری ہو جاتی ہے. عاشورہ سے ٹھیک 1 دن پہلے کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کی بیوی, کسی کی بہو اس طرح سے ذلیل اور خوار ہو رہی ہے. کیا ہمارے سسٹم میں, جسے ہم اسلامی جمہوریہ سسٹم کہتے ہیں, کسی بھی شخص میں اتنی شرم باقی ہے کہ یار آپ مردوں کی لڑائیاں مرد آپس میں لڑ لیں؟ بہت ہو گیا, 1.5 سال کی سزا بہت ہوتی ہے اس طرح کی ذلالت کی سزا. کوئی نہیں, 1-2 سال اور کاٹ لے گی وہ. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم میسج کیا دے رہے ہیں ینگ جنریشن کو, آنے والی نسلوں کو. کیا اس سے لگتا ہے کہ مسل ڈاؤن ہو جائے گی وہ سوچ, جو سوچ پنپ رہی ہے؟ تو میرا خیال میں یہ خام خیالی ہے. یہ وہ irreparable لاس ہے جو شاید صدیوں تک ریپیئر نہیں ہو پائے گا. آپ اس چیز کو ذرا غور سے سوچئے. جو حکمران ہیں, جو اس وقت کی حکومت میں بیٹھے ہیں, جو ارباب اختیار ہیں, جو ایوان عدل میں بھی بیٹھے ہیں, جو ایوان اقتدار میں بھی بیٹھے ہیں, ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. شاید اسی وجہ سے ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر بڑے خطرناک قسم کے کامنٹ کر رہے ہیں. وہ کامنٹ کیا ہے, وہ کامنٹ بھی میں شیئر کروں گا. اس کے علاوہ یہ تو ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے, اور ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی خبر سنتی ہے, ان کی سماعت سنتی ہے, نہیں سنتی, یا پھر دوسری ہائی کورٹ سے راہداری جو ریمانڈ ہے ان کو ٹرانزٹ ریمانڈ ہے وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. دونوں صورتوں میں جو ڈیٹیل ہوگی وہ شام کے ولاگ میں شامل کروں گا. اسلام آباد کی ہواؤں میں یا فضاؤں میں ایک اور آواز کا شور ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے. میں بڑا کلیئر ہوں, میں نے تقریباً 1.5-2 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چیزیں چلی جائیں گی تو یہ آپشن آئے گا, اور آپشن یہ جو تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا ہے, اس کے بعد حکومت کا پریشر میں آنا ہے. شہباز شریف صاحب کا ٹائم مجھے لگتا ہے کہ گنا جا چکا ہے. یہ وقت زیادہ لمبے وقت کے لیے نہیں ہے, یہ چند ہفتوں یا چند مہینوں کی گیم ہے, اور اس کے بعد یہ جتنی بھی طاقتیں اٹھ رہی ہیں یہ خود سے نہیں, آٹومیٹڈ نہیں اٹھ رہی ہیں. جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بولنا,
پھر کچھ رہائیاں ہونا، پھر کچھ کیسز کا ختم ہونا، پھر جناب ٹی ایل پی کا دھرنا ہونا، یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں دو بڑی چیزیں کر دے گا۔ ایک تو ملک کی معیشت کو بڑا شدید خطرہ ہوگا، ٹھیک ہے، ملک کے معاملات کو بڑا شدید خطرہ درپیش ہوگا، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بہت بڑی قدغن لگ جائے، نیشنل میڈیا کے اوپر آلریڈی ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی کسی مشکل ترین مرحلے سے گزرے۔ میں نے پہلے کہہ دیا تھا 1.5-2 سال پہلے کی چیزیں، جب پوائنٹ آف نو ریٹرن، دیکھیں اب عدلیہ ایک طرف کھڑی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کی اشرافیہ کھڑی ہے، تو ان دونوں کے بیچ میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے، کوئی میڈییشن نہیں ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر جو فائدہ ہے وہ کسی تیسرے کو ہوتا ہے وہ ہمیشہ، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے۔ میں تو بڑا کنوینسڈ ہوں اس کے اوپر، اور یہ بات میں نے آپ کو 1.5-2 سال پہلے کہہ دی تھی۔ میری باتیں تقریباً 99.9% درست ثابت ہوئی ہیں۔ اس بات کا کریڈٹ آپ بھائی کو دیں گے، بالکل اس بات کا کریڈٹ دیں گے، جو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اسیسمنٹ ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ بیٹھا بھی میں گھر میں ہوتا ہوں، میں صرف پوائنٹس دیکھتا ہوں، خبریں دیکھتا ہوں، اپنے سورسز سے معلومات لیتا ہوں اور اس کے اوپر انالیسز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نتیجہ لکھ دیجئے کہ کوئی بات میری کوئی غلط ابھی تک ثابت ہوئی ہو پچھلے 3-3.5 سال کے دوران، تو اس کو آپ ضرور اپریشیٹ کیجئے۔ آج میرے 3.5 لاکھ سبسکرائبر مکمل ہو گئے ہیں کل، تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے ایک واٹس ایپ چینل سٹارٹ کیا ہے، واٹس ایپ چینل کا لنک جو ہے میری ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے، آپ سب کے سب نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کے اندر آنا ہے، تاکہ جب بھی ویڈیو میری آئے تو اس کے پوائنٹرز آپ تک پہنچتے رہیں۔ اب کچھ ٹویٹس، وائرل ٹویٹس شامل کرتا ہوں۔ اوریہ مقبول جان صاحب نے صنم جاوید خان سے متعلق کہا ہے کہ صنم جاوید کی یہ تصویر ان لاکھوں خود ساختہ مغرور سروں پر عبرت کا تازیانہ ہے جو ان کندھوں پر دھرے ہوتے ہیں، جہاں چمکتے بیج سجے ہوتے ہیں، کلف والی وردیوں، آنسو گیس کے شیلوں، عقوبت خانوں، تازیانوں، گندی گالیاں منہ سے اگلتے ہوئے کریہ مردوں کے مقابلے میں غیرت اور حمیت کی علامت ہے۔ انہوں نے صنم جاوید خان کی تصویر کو پوسٹ کیا ہے۔ صابر شاکر نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے صنم جاوید کی کہ صنم جاوید کی گرفتاری کے مناظر۔ عمران ریاض خان جسٹس عامر فاروق کی عدم موجودگی کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں۔ صنم جاوید کا کیس لگنا تھا جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں، کیا کامنٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ اختیار جان بوجھ کر اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ میرے ایک کیس میں بھی اس طرح کی صورتحال تھی، کسی بھی ایمرجنسی میں عملہ جج صاحب کو فون پر رابطے کرتا رہتا ہے۔ اچھا جی، اب حامد میر صاحب کے ٹویٹ کی طرف آتے ہیں۔ حامد میر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں ٹرمپ اور خان کا صرف ایک علاج ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، دونوں سے آئین و قانون کے مطابق نمٹا جائے۔ عوام نے انہیں سر پر بٹھایا ہے، عوام ہی انہیں گرانے کا حق رکھتے ہیں۔ گالی اور گولی سے نہ ٹرمپ قابو آئے گا اور جھوٹے مقدمات سے خان کی سیاست بھی ختم نہیں ہوگی۔ ان کے مخالفین ہوش کے ناخن لیں۔ تو یہ کچھ وائرل ٹویٹس تھے، میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یاد۔ پہلا وائرل بیان، یہ خواجہ سعد رفیق ہیں، صنم جاوید کے معاملے کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں معصوم بچے ماں کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، صلہ رحمی کریں، اب اسے گھر جانے دیں۔ سعد رفیق صاحب یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی حکومت کو، اور اس حکومت کو میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو۔ اور ایب اکرم صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خاور مانیکا کہتا تھا اسلام کی روشنی میں فیصلہ چاہتا ہوں، اب اسلام کی روشنی میں خاور مانیکا کی پشت میں 80 کوڑے برسائے جائیں۔ اور بالکل یہ درست جائز مطالبہ ہے کہ کم از کم اس بندے کو تو سزا دی جائے، پاکستان کی تمام عورتوں کے سامنے دی جائے۔ کیسے کر لیتے ہو یار۔ آگے جی، بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب یہ صنم جاوید سے متعلق کہتے ہیں صنم جاوید پر آفرین ہے کہ اس نے مسکراتے ہوئے گرفتاری دی۔ مریم نواز کہتی رہتی ہیں کہ مجھے نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا گیا، یہاں تو ساری فیملی کے سامنے صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ بیرسٹر اعتزاز احسن چودھری۔ جنید سلیم صاحب یہ کہتے ہیں یہ ہتھ کنڈے اب ختم کر دیں، کپتان کو رہا کیے بغیر ملک چلنے والا نہیں ہے، کپتان قید نہیں ہے، ملک قید ہے۔ کپتان اگر کال کوٹڑی میں 4 قدم اگر نہیں چل سکتا تو ملک اس کے بغیر 1 قدم نہیں چل سکتا، اور یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ ولاگ سے اتنا ہی۔ اس سے پہلے کہ میں جاؤں آپ کے لیے پکچر شیئر کر رہا ہوں، یہ پکچر دیکھیے۔ یہ پکچر ایک ایسی خاتون کی ہے جس کی مسکراہٹ پر اسے 18ویں مرتبہ گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ نے اس کے لیے کامنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔